बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने ख़ास और स्पेशल प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इस्लाह उम्मत के सिलसिले से। ये हमारा आखिरी यानी 5वां एपिसोड है और हम अपने इस एपिसोड में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक अशार से। 2 मिसरे अर्ज़ हैं। चलो अच्छा हुआ हुर आ गया सरवर के कदमों में, यजीदी फ़ौज में अब कौन इज़्ज़तदार बाकी है। देखिए, 2 लाइनों के अंदर पूरी इस्लाह छुपी हुई है। अगर ज़ातियात के तौर पर देखें तो हमें सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी होगी, फिर सामने वाले को टोकना होगा और उसकी इस्लाह करनी होगी। सबसे पहले हम अपने घर को सुधारेंगे, फिर मुआशरे में लोगों के बारे में, या यूँ देखें जो आज का ये दौर चल रहा है, ख़ासकर जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से है कि आपने क़याम किया करबला का, यानी जैसा कि आगा ने इसके पहले भी फरमाया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो मुहर्रम है, ख़ासकर ये ना कहें कि ये हर साल आता है, बल्कि ये मुहर्रम हमेशा रहता है। वो 2 लाइनें हैं कि कुल्लो यौमिन आशूरा कुल्लो अर्ज़िन करबला। आज हम अपने इस एपिसोड में जो शुरुआत करेंगे कुछ और अहम सवालों के साथ, लेकिन सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब का। आगा सलाम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगा माजरत चाहते हैं, तमहीद थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आज के इस मुआशरे में हाफ एन आवर्स के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, या अगर हम 1 घंटे के भी प्रोग्राम कर लें या दिन भर भी बैठे रहें, तो बस परवरदिगार आलम से प्रोग्राम्स के बाद यही दुआ करना चाहिए पालने वाले, जो इस्लाह की जहाँ पर बात आती है, ये हमारा चैनल भी इसीलिए है, और भी लोग जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं कि लोगों को सुधारने का काम किया जा रहा है। परवरदिगार आलम, हमारी दुआ है कि सबकी इस्लाह हो और सबके साथ साथ हमारी भी इस्लाह हो। हमारा पहला सवाल भी यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाह की बात की थी। अगर हम ज़ाती तौर पर देखें तो क्या हमें सबसे पहले अपनी इस्लाह नहीं करनी होगी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मुसलसल मैं इसी आयत की तिलावत और इसी टुकड़े की क़िराअत कर रहा हूँ कि जिसका मतलब ही ये है कि खुदावंद आलम किसी भी इंसान को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो इंसान या वो कौम अपने आप को बदलने की कोशिश न करे। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, अल्लाह किसी भी कौम की हालत को नहीं बदलता, हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहाँ तक कि उस कौम वाले फ़र्दन अपने आप को बदलने की कोशिश में ना लग जाएं। लिहाजा बात जब इमाम हुसैन रहमतुल्लाह के क़याम की होती है कि जो आपने फरमाया कि लतलबिस्सलाह उम्मत जद्दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं निकल रहा हूँ अपने नाना अपने जद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह के लिए। तो अब यहाँ पर उम्मत में हर शख्स की इस्लाह इमाम हुसैन चाहते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं था कि इमाम का क़याम बस 60 हिजरी के मुसलमानों के लिए था या 61 हिजरी के मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि जब तक पैगंबर की उम्मत मौजूद रहेगी उस उम्मत के एक एक फ़र्द को इमाम हुसैन नेक और पाकीज़ा देखना चाहते हैं, इसीलिए ये क़याम हुआ है। और ये पाकीज़गी कौम में उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हर इंसान ज़ाती तौर पर अपने आप को बेहतर ना बना ले। एक बहुत मशहूर जुमला है कि किसी आलिम ने यह क़स्द किया कि वो तमाम मुसलमानों की हालत को बदल देंगे। 10 साल तक कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा, मैं सारे मुसलमानों को नहीं बदल सकता, मैं अपने शहर को बदल दूंगा। 10 साल और गुजरते हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शहर को बदलना बड़ा मुश्किल है, मैं अपने ख़ानदान को बदल दूंगा, और 10 साल इसमें सर्फ व खर्च करते हैं और उसके बाद उस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ख़ानदान को बदलना मुश्किल है, मैं अपने घर को बदल के दिखा दूंगा और इसको बेहतर बना दूंगा। ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर जाकर वो कहते हैं, बहुत मशहूर है ये, उलमा पढ़ते हैं सुनाते हैं, ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर जाकर ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ज़ाया हो गई, जो मैंने माशरे को सुधारने की, ख़ानदान को सुधारने की, शहर को सुधारने की कोशिश की थी, अगर यही कोशिश अपने आप को बेहतर बनाने में करता तो मैं शायद कामयाब हो जाता। लिहाजा यकीनन एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो माशरे को सुधारे। एक इंसान के ऊपर यह लाजिम है कि वो अपने ख़ानदान को पाक व साफ़ करे, अपने घर वालों को पाकीज़ा बनाए, मगर आगाज़ अपने आप से करना होगा। पहले ख़ुद को पाक बनाना होगा, पहले ख़ुद को पाकीज़ा बनाना होगा ताकि उसके असरात दूर तक दिखाई दें। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में आपका एक शागिर्द कि जो तबलीग दीन के लिए किसी दूसरे शहर में जाना चाहता था,
امام کے چاہنے والوں نے بتایا کہ آپ کا فلاں شاگرد تبلیغ دین کے لیے جانا چاہتا ہے۔ امام نے کہا میں ملاقات کروں گا۔ جب وہ ملنے کے لیے آیا، امام نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تبلیغ دین کے لیے، اصلاح امت کے لیے۔ تو جملہ سنے امام نے کیا کہا کہ کوشش کرنا زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ بالکل برعکس ہے، ہمارے ہاں تبلیغ کا مطلب تقریر ہے، ہمارے ہاں تبلیغ کا مطلب مجلس ہے، تبلیغ کا مطلب مسالمہ ہے یا تقریر ہے، یعنی زبان کے استعمال سے ہم دین کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو۔ اس وقت بھی میں زبان کا استعمال کر رہا ہوں کہ اپنے پیغامات کو پہنچا رہا ہوں، مگر امام نے کہا کہ کوشش کرنا کہ زبان کا کم استعمال کرنا پڑے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ یعنی عملی زندگی تمہاری ایسی ہو کہ تم کو دیکھ کر لوگ دین کو سمجھیں، تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ تمہارے دین کو جانیں۔ تمہیں نہ بتانا پڑے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں نہ بتانا پڑے کہ تم امام کے چاہنے والے ہو، تمہارے کردار، تمہاری سیرت سے یہ خوشبو آئے کہ تم رسول کے ماننے والے ہو۔ لہٰذا امام حسین کے شیدائی کو، امام حسین کے جانثار کو، امام حسین کے حقیقی معنی میں شیعہ کو یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ طلب اصلاح جو امام حسین چاہتے تھے، سب سے پہلے ہر شخص اپنے اندر اصلاح کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے۔ اور وہ پاکیزگی کیا ہے؟ کہ وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے، کہ جس کی تعریف یہ ہے، جب امام صادق سے پوچھا گیا صلوات و سلام ہو ان کے اوپر، کہ جب پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں پر اللہ نے حاضر رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو، جہاں سے غائب رہنے کا حکم دیا ہے وہاں پر حاضر نہ ہو، یہی تقوی ہے۔ جس دن ہم سب ان دو کاموں کو کرنا سیکھ جائیں گے، ہمارے نفس کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور جب ہر انسان کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرہ بھی پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ بہت اچھی بات۔ بچوں والا ایک سوال ہے، خاص کر بچوں کے لیے ہے یہ، ہم بچوں ہی کے لیے سمجھیں گے اس سوال کو، کہ یزید کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ جب کسی نے وہ نوحے کے کچھ الفاظ میں کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا، تو یزید میں برائیاں کیا تھیں، وہ کتنا برا تھا، اور ہمارا فریضہ کیا ہے؟ بے شک، جیسا آپ نے خود کہا کہ یہ بہت بنیادی سوال ہے کہ یزید کی خامیاں اور خرابیاں کیا تھیں۔ یوں دیکھا جائے تو دنیا کی ہر خرابی کے مجسمے کا نام یزید ہے، مگر کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جو اگر ذاتی طور پر وہ کرتا تو شاید امام حسین اتنی توجہ اس کے اوپر نہ دیتے۔ لیکن جس وقت وہ خلافت الرسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جس وقت وہ خلیفہ رسول اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، مسند رسالت پر آ کر بیٹھ رہا ہے، اور پھر وہ خرابیاں اور خامیاں کر رہا ہے کہ جن سے دین بچنے کی کوشش کرتا ہے اور حکم دیتا ہے، تب امام حسین بے چین ہو جاتے ہیں کہ نہیں، میرے نانا کی مسند پر اس برائی کا رکھنے والا شخص نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ برائیاں کیا تھیں کہ جس نے امام حسین کو بے چین کیا؟ یزید کھلے عام شراب پیتا تھا، یزید کھلے عام جوا کھیلتا تھا، کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ سب سے خراب اور بری بات یہ تھی کہ دین اسلام آنے سے پہلے، یعنی پیغمبر اسلام کے دین پیش کرنے سے پہلے، جب عرب کے یہاں کوئی کلچر نہیں تھا تو ان کا ایک دستور یہ تھا کہ جب باپ مر جاتا تھا تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی تھی، اس کا مال تقسیم ہوتا تھا اولاد میں، اس کی زمینیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں بانٹ لیا کرتی تھیں۔ اس وراثت میں جو باپ نے اپنی کنیزیں چھوڑی ہیں ان کو بھی اولاد استعمال میں لے آتی تھی۔ میں اس سے زیادہ مہذب الفاظ نہیں استعمال کر سکتا۔ باپ جو اپنی کنیز چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو بالکل مال کی طرح سے تقسیم کرتے تھے کہ جیسے وہ استعمال کر رہا تھا اب ہم استعمال کریں گے، درعین حال کہ وہ اس کی ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ اسلام جب آیا تو اس نے عورت کو میراث اس طرح سے بٹنے سے منع کر دیا، اور یہ کہا کہ نہیں، یہ ایک صاحب کردار کے لیے بڑی اذیت ناک بات ہے کہ باپ پہلے اس کے ساتھ ایک ریلیشن بناتا ہے اور پھر اولاد میراث میں آنے کی بنیاد پر اس کے ساتھ وہی تعلقات رکھے۔ دین نے اس کو حرام کیا اور سزا مقرر کی۔ یزید جس وقت تخت خلافت پر آیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے باپ اور اپنے دادا کی کنیزوں کو اپنی کنیز بنانا شروع کیا۔ یہ حیوانیت تھی، یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسانی مزاج رکھنے والا یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کل تک جسے وہ ماں کہہ رہا تھا آج اس کو وہ اپنی زوجہ کی صورت میں دیکھے۔ ساری عوام کو نظر نہیں آتی تھی اس کی یہ خرابیاں، اندھے تھے، وہ اپنے آپ کو رسول کا جانشین بتاتا تھا، وہ جو کہہ رہا ہے اسی کو دین سمجھتے تھے۔ یعنی 50 برس میں یزید کے خاندان نے شام والوں پر اتنا کام کیا تھا کہ اب یہ کچھ بھی کریں کسی کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ اور ہم نے شام کی کیا بات کریں گے، مدینے والے بھی تو خاموش تھے، مکے والے بھی تو خاموش تھے، بصرے والے بھی خاموش تھے۔ لہٰذا سرکار سید الشہداء نے دیکھا کہ یہ آیات کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی، یہ رسول کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کوئی رسول نہیں آیا، بلکہ یہ تمام دین کی شریعت کے قوانین کو توڑ رہا ہے۔ یعنی پوری طرح سے شیطان کا ایک مجسمہ نظر آ رہا ہے کہ جس سے دین کو بچانا بہت ضروری ہو گیا، اسلام کو بچانا ضروری ہو گیا ہے، اور امام حسین قیام کے لیے نکل پڑے۔ اچھا، 60 ہجری کا جو معاشرہ تھا، خاص کر مسلمان معاشرہ، 1444
ہجری کے معاشرے یعنی آج کے معاشرے سے کیسے الگ ہے؟ اس کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو 60 ہجری میں اور 1444 میں کافی فرق آ چکا ہے. اس لیے کہ 60 ہجری میں امام حسین کے پاس 72 ساتھی تھے، 73 نہیں تھے، البتہ جو مشہور ہے، وگرنہ 155 تک کی فہرست مل جاتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 150 افراد، ان سے زیادہ نہیں تھے. جبکہ مسلمان کتنے تھے؟ پیغمبر اسلام جب آخری حج کر رہے ہیں سن 11 ہجری میں پیغمبر 10 ہجری میں جو حج ہو رہا ہے، 11 میں آپ کی رحلت ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع غدیر خم میں ہے، یعنی اتنے مسلمان پائے جاتے ہیں. مگر جب امام حسین 50 برس کے بعد مدینے کو چھوڑ رہے ہیں تو اس مدینے سے کتنے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں؟ صرف آپ کے گھر والے یا مخصوص افراد. تو اس دور میں اگر دیکھا جائے تو لگتا تو یہی تاریخوں میں ملتا ہے کچھ کتابوں میں کہ بہت کافی مجمع چلا تھا وہاں سے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مجمع تھا کافی کثیر تعداد میں لوگ چلے تھے. نہیں، ایسا بالکل جہاں تک میرا علم ہے اور میرا مطالعہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت کوئی بڑی تعداد نکلی ہو، بلکہ بنی ہاشم کے ہی چند افراد تھے. کربلا پہنچتے پہنچتے سب کم ہوتے چلے گئے، ایسا بھی نہیں، میں نے ایسا نہیں پڑھا. البتہ میں اپنے علم کے اوپر بہت زیادہ کوئی یقین نہیں کر سکتا ہوں کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، لیکن ابھی تک جو میرا مطالعہ رہا ہے اس میں ایسا نظر نہیں آتا کہ بہت سے افراد چلے ہوں مدینے سے کہ جو بعد میں کم ہو گئے ہوں. نہیں، امام حسین بہت کم افراد کو لے کر نکلے تھے، اپنے خانوادے کے افراد کو لے کے نکلے. 6 مہینے کا بچہ شہید ہو رہا ہے، اس وقت کتنے دن کا ہوگا؟ 2 یا 3 روز کا، کہ جس وقت امام حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ معاشرہ بہت بدل چکا ہے. اس دور میں امام حسین کی آواز پر لبیک کہنے والے بہت کم افراد تھے، مگر آج ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا سے کہ جو امام حسین کو امام مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، ماہ محرم میں وہ امام حسین کے نام پر جمع ہوتے ہیں. اگر یہ تجمع دل سے ہو رہا ہے، اگر یہ مجمع، ہماری ایک مجلس میں 72 سے زیادہ افراد نظر آتے ہیں، اگر یہ تمام افراد واقعی پیور ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ تمام افراد خالصتاً للہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، تو آج امام حسین کے پاس ایک بہت بڑا لشکر موجود ہے جو امام کی مدد کے لیے آمادہ ہے. اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی فرق ہے 61 ہجری کے معاشرے میں اور 1444 کے معاشرے میں. لیکن دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا. جس طرح سے 61 ہجری میں ظلم کرنے والے موجود تھے، آج بھی ظلم کرنے والے موجود ہیں. جس طرح سے 61 ہجری میں دین کے نام پر دین کو برباد کرنے والے موجود تھے، آج کے دور میں بھی موجود ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر دین کے نام پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، دین کے نام پر مسجدوں میں بم پھوڑے جا رہے ہیں، دین کے نام پر امام بارگاہوں میں فساد کیا جا رہا ہے، بم بلاسٹ ہوتے ہیں، خطیب مرتے ہیں، ذاکر مرتے ہیں، نمازی مرتے ہیں. دین کے نام پر زیارت کرنے والے افراد کو بس سے اتار کر بھون دیا جاتا ہے. دین کے نام پر شام کے اندر لوگوں کے سر کاٹ کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلی جاتی ہے. تو اس معاملے میں دیکھیں تو وہی ظلم ہے جو یزید دین کے نام پر فساد پھیلا رہا تھا. آج بھی یزید صفت افراد موجود ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، مگر ان کا کردار یزیدی کردار نظر آتا ہے. اس لحاظ سے تو بالکل زمانہ کہیں تبدیل نہیں دکھتا. لیکن پھر سوال پیدا ہوگا کہ اگر زمانہ تبدیل نہیں ہوا تو امام حسین کی پھر اس قربانی کا کیا ہوا؟ آیا نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ ابس چلی گئی کہ جیسے اس زمانے میں خرابیاں تھیں وہ آج بھی ہیں، تو امام حسین کی قربانی کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں معاشرہ نظر تو آتا ہے، مگر ایک فرق یہ ہوا کہ اس دور میں برائی کو کوئی برا کہنے والا نہیں تھا. آج کے دور میں برے موجود ہیں مگر لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں. جب بھی کوئی انسان دین کو پڑھنا چاہتا ہے، اسلام کو پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو نظر آتا ہے کہ یہ جو دین پیش کیا جا رہا ہے کہ جہاں بربریت ہے، جہاں ظلم ہے، جہاں تشدد ہے، جہاں ٹیررزم ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ اسلام نہیں ہو سکتا. اس دور میں اسی کو دین سمجھا جا رہا تھا. آج کے دور میں کم سے کم اتنا فرق آ گیا ہے کہ ایک عقلمند انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہو سکتی. اور میں دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارا چینل ون خدا کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، ہر مذہب اور ملت والے محبت کرتے ہیں اس چینل سے اور پروگرامز دیکھتے ہیں. لہٰذا میں سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر صحیح معنی میں وہ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو قرآن کریم اور اہل بیت کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں. ظالم بادشاہوں اور سلطنتوں کے ذریعے اسلام کو نہ پہچانا جائے، بلکہ معصوم اماموں کی سیرت کے ذریعے اسلام کو پہچانا جائے. اسلام کی 2 تاریخیں لکھی گئی ہیں، ایک بادشاہوں کے دربار میں لکھی گئی ہے اور ایک تاریخ قید خانے میں لکھی گئی ہے. قید خانے کی تاریخ کو جب اٹھا کر دیکھیں گے تو سچا اسلام نظر آئے گا، بادشاہوں کی تاریخ سے اٹھا کر دیکھیں گے تو اپنا بنایا ہوا دین نظر آئے گا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور سلطنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. پیغمبر نے کہا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن کریم اور اپنے اہل بیت. لہٰذا اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھنا ہوگا اور اہل بیت کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا. بہت اچھی بات کہی. اگر مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، ماتم بھی چل رہے ہیں اور فرش اعزا بھی بچھی ہے
اور سبیلیں بھی لگی ہیں جس طریقے سے دیکھا جائے، یعنی خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے امام حسین علیہ السلام کو، لیکن ہم اپنے اندر ایسی کیا تبدیلیاں لائیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں، جانثاروں یا آنے والے قائم امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے سپاہیوں میں شمار ہو سکیں؟ ہمیں ایسا کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سب سے پہلے جو ہم کربلا کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا، یعنی جو ہم مصائب سنتے ہیں اور روتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ مصائب آخر کیوں انجام پذیر ہوئے، یعنی یہ مصائب کیوں ڈھائے گئے۔ جس وقت ہم امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں امام حسین کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، جس وقت ہم یزید کو برا کہتے ہیں تو ہمیں یزید کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ جب یزید سے ہم نفرت کرتے ہیں تو یزید کی خرابیاں ہمارے اندر نہ آنے پائیں، جب امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو امام حسین کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ اور میں ہر مجلس میں بھی کہتا ہوں اور آج یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو مجلس کے فرش پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے، اور مجلس سے جب وہ نکلنے لگے تو پھر اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ذرہ برابر بھی ان مجالس کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو پھر یہی سچا خراج عقیدت ہے، اور پھر وہ جو ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، تو یہ پھر زبانی لقلقہ نہیں ہوگا بلکہ حقیقی معنی میں عملی طور پر بھی ہمیں دکھائی دے گا۔ اور اگر ہم صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کریں اور عمل میں ہمارے امام حسین نہ پائے جاتے ہوں تو ہم لاکھ کہتے رہیں کہ ہم ان کے شہدائی ہیں، وہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے لیے کہا تھا، یا علی آپ کی مثال سورہ توحید کی سی ہے۔ کسی نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ توحید کا اثر یہ ہے کہ ایک مرتبہ توحید کا پڑھ لینا گویا 1/3 قرآن کا پڑھ لینا ہوتا ہے، 2 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا یعنی 2/3 آپ نے قرآن پڑھ لیا، اور 3 مرتبہ توحید یعنی سورہ قل ہو اللہ کا پڑھنا گویا پورے قرآن کو پڑھ لیا جانا ہے۔ مولا کائنات کی مثال سورہ توحید کی ہے، یعنی یا علی جو صرف آپ سے زبان سے محبت کرتا ہے اس نے اپنے 1/3 دین کو محفوظ کر لیا، جو زبان اور دل دونوں سے محبت کرتا ہے اس نے اپنے دین کو 2/3 محفوظ کر لیا، اور جو زبان سے بھی محبت کا اظہار کرے، دل کے اندر آپ کی مودت رکھے اور عمل میں بھی اس کے علی پائے جاتے ہوں تو پھر اس نے اپنے پورے دین کو محفوظ کر لیا۔ یہی معاملہ امام حسین کے لیے بھی ہوگا۔ سچا خراج عقیدت صرف زبان سے ہم نوحے پڑھیں گے، مرثیہ پڑھیں گے، مصائب پڑھیں گے، یقیناً یہ محبت کا 1/3 تو ہم اپنا سیو کر لیں گے، اور دل میں اگر ان کی محبت پائی جاتی ہے تو پھر 2/3 ہو جائے گا، لیکن صحیح محبت 100% محبت اسی وقت نظر آئے گی کہ جب زبان اور دل کے ساتھ ہمارے عمل میں بھی امام حسین نظر آئیں گے۔ جب ہم امام حسین کے برادر حضرت عباس علمدار کا علم اٹھائیں تو یہ دیکھیں کہ ہم کسی بھائی کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہم سے کتنے راضی ہیں۔ جب ہم علی اکبر کے نوحہ پڑھیں، جب حضرت علی اکبر کے اوپر آنسو بہائیں تو ہم دیکھیں ہم نے اپنے جوانوں کی تربیت کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ جب بی بی زہرا کی ہم سیرت کو عام کریں تو اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہماری والدہ کے ساتھ ہمارا کردار کیسا ہے۔ جب ہم مولا کائنات کی فضیلت کو پڑھیں، پیغمبر اسلام کی سیرت کو عام کریں تو اپنے وجود کے اوپر نگاہ ڈالیں کہ اپنے والدین بالخصوص اپنے باپ کے ساتھ ہمارا کردار کیسا ہے۔ کربلا میں ہر رشتہ موجود ہے جو ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے، بھائی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ۔ اگر محبت ہے تو ہر کربلا کا رشتہ ہماری زندگی میں اترتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی، جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے وہ تصور میں بھی ہم نہیں لا سکتے اس چیز کو کہ 9 تاریخ کا وہ خطبہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ریگزار پر دیا، چراغ گل کرنے کے بعد بھی جو اصلاح ہوئی سپاہیوں کی، اگر ہمیں انہی سپاہیوں سے جا کے ملنا ہے اور انہی کے جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے، یعنی علی کو ماننا ہے، علی کی ماننا ہے، حسین کو ماننا ہے، حسین کی ماننا ہے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حل من ناصر ینصرنا کی آواز جو بلند ہوئی امام حسین علیہ السلام کی، یہ حل من کی صدا کہاں تک ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ سکتی ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور کیسے ہم امام حسین علیہ السلام کے سچے چاہنے والوں میں شمار ہو سکتے ہیں؟ احسن تم سرکار سید الشہداء نے عصر عاشوراء آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا یا حل من ناصر ینصرنی، حل من معین یعیننا یا معین یعیننی، کون ہے جو میری نصرت کو آئے گا، کون ہے جو میری مدد کو آئے گا۔ مصائب میں ہم سنتے ہیں کہ ملائکہ کی پوری فوج آ گئی کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، امام نے واپس بھیج دیا کہ یہ عبد و معبود کا معاملہ ہے۔ اجنہ کی پوری فوج آتی ہے، آپ نے ان کو بھی واپس بھیجا۔ سوال یہ ہے کہ ملائکہ سے آپ مدد نہیں چاہ رہے ہیں، اجنہ سے آپ مدد نہیں لینا چاہ رہے ہیں، سامنے حضرت عباس شانے کٹائے ہوئے پڑے ہیں، حضرت علی اکبر کا جگر برچھی میں الجھا ہوا ہے اور زمین کربلا پر وہ آرام فرما رہے ہیں، مولا علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، حبیب اپنی جان پیش کر چکے ہیں، زہیر قتل ہو چکے ہیں، حر مارے جا چکے ہیں، کربلا میں کوئی امام حسین کا جانثار نہیں ہے، ملائکہ سے مدد نہیں چاہیے، اجنہ کو واپس بھیجا، پھر امام کس کو بلا رہے ہیں؟
یہ سوال ہماری زندگی میں ہمیشہ خود اپنے آپ سے کرتے رہنا چاہیے. ہم کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ امام کس کو بلا رہے ہیں. اس کا جواب اس وقت ملتا ہے جب کسی شاعر نے کہا کل یومن عاشورا و کل ارض کربلا. ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشور ہے. تو جب ہر دن عاشور ہے تو پھر اب کربلا میں امام حسین کے ساتھ 61 ہجری میں ہونا ضروری نہیں ہے، کربلا میں ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ 1444 میں ہم ممبئی کی سرزمین پر بیٹھ کر بھی امام کی حل من ناصر ینصرنا کی صدا کے اوپر لبیک کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہر روز جب عصر کا وقت آتا ہے تو امام کی صدا بلند ہوتی ہے، کیونکہ کل یوم عاشورا ہے نا، کل ارض کربلا. جب وہ امام بلاتے ہیں تو ہم کو کہنا ہوگا لبیک. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت امام حسین کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں تو آداب زیارت میں یہ ہے کہ جب سرکار سید الشہداء کا گنبد نظر آئے تو 7 مرتبہ کہو لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ. یعنی میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ کی طرف بلانے والے میں حاضر ہو گیا ہوں. یہ حضور کیسا ہونا چاہیے؟ صرف زبان سے نہیں، جیسے کربلا والے شہداء امام حسین کے سامنے حاضر تھے، جیسے وہ جانثاری کر رہے تھے، جیسے وہ شہادت پیش کر رہے تھے، جیسے وہ اپنی مرضی کو ختم کر کے امام کی مرضی میں اپنے آپ کو خم کر چکے تھے اور ضم کر چکے تھے، ویسے ہی ہم کو حاضر ہونا گا. جیسے کربلا والوں نے اپنی زندگی کو امام حسین کی زندگی میں ختم کر دیا تھا اور ہمیشہ کے لیے باقی ہو گئے، ہم کو بھی ویسے ہی زندگی پیش کرنی ہوگی. جیسے وہ اپنی آرزوؤں کو امام حسین کی آرزو کے ساتھ ختم کر چکے تھے، ویسے ہی ہم کو بھی اپنی آرزوؤں کو ختم کر کے امام حسین کی آرزوؤں کے ساتھ زندہ کرنا ہوگا. لہٰذا ہر دور میں امام کی صدا آتی رہے گی، ہر دور میں امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مدد کے لیے بلاتے رہیں گے. جیسے زمین کربلا پر لاشوں میں راشا ہو رہا تھا کہ مولا اگر جانوں نے وفا کی ہوتی تو دوبارہ آپ کے اوپر جان قربان کر دیتے، آج ہم کو ان کا نائب بننا ہوگا. اس لیے کہ ابھی ایک وقت کا حسین باقی ہے جو امام حسین کی طرح حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کرے گا. وہ ہمارے زمانے کا امام حسین ہوگا جو ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شکل میں آئے گا. وہ بھی آئے گا تو بلائے گا مدد کے لیے. اگر ان مجلسوں کے ذریعے، ان تقاریر کے ذریعے، اس ماہ محرم کے ذریعے، ان جلوسوں کے ذریعے، ان سبیلوں کے ذریعے امام حسین کے مقصد کو ہم پہچان لیں گے تو اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں گے کہ جس وقت کا حسین بلائے تو ہم بھی کہتے ہوئے یہ بڑھیں گے کہ لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ. لہٰذا ہر مجلس کے بعد انسان کو یہ موازنہ کرنا چاہیے اور یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی امام حسین کی زندگی سے کتنی قریب ہوئی ہے کہ اگر اس مجلس کے بعد پردہ غیبت اٹھ جائے اور امام بلائے تو ہم نے اپنے آپ کو کتنا آمادہ کیا ہے. یہ جواب ہم کو اپنے آپ کو دیتے رہنا ہوگا. بہت بہت شکریہ آغا. اب انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا کچھ اور نئے ٹاپکس کے ساتھ. تو ناظرین، آپ نے ہمارے یہ سارے ایپیسوڈ سماعت فرمائے اور آپ نے ان ایپیسوڈز میں بہت ساری چیزوں کو جانا اور سیکھا، یعنی آپ کی بھی اصلاح ہوئی اور ہماری بھی اصلاح ہوئی. دیکھیے، سب سے بڑی چیز ہے مجلسوں میں بیٹھ کر صرف واہ واہ نہیں کرنا ہے. ماتم کو سن کر صرف ہم کو اس طریقے سے اس کا استعمال یا ماتم کو نہیں کرنا ہے کہ استغفر اللہ، کہ ہم ماتم میں استغفر اللہ کسی طرح کی موسیقی کا شمار کریں. ہم ماتم، مرثیہ، جو بھی سوز سلام جو مولا امام حسین علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، عزاداری سے ریلیٹڈ ہے، بالخصوص اس کو اس طریقے سے انجام دیں کہ یہ جان لے کہ یہ شہزادی اپنا دامن پھیلائے ہوئے آتی ہیں اور آنسوؤں کا ذخیرہ لے کر جاتی ہیں. یہ ہم بچپنے سے مجلسوں میں سنتے چلے آ رہے ہیں. تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم مجلس اعظم میں ایسے بیٹھیں کہ جیسے ہمارے آس پاس کہیں امام زمانہ بھی ہیں، اور ہم کو اپنی مجلسوں کو اس طریقے سے سننا ہے کہ جیسے آقا نے فرمایا کہ ہمیں اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے، اپنے آپ میں تبدیلیاں لاتے رہنا ہے. جاتے جاتے کچھ لائنز عرض کرتا جاؤں. کون جانے کہاں ہے کیسی ہے کربلا، دشمن حق کے لیے برق تپا ہے کربلا، ہو گئیں صدیاں مگر اب تک جواں ہے کربلا، غور سے دیکھو تو سینوں میں نہا ہے کربلا، کربلا مابین عرش و فرش بس ایک راز ہے، کربلا ہر دور میں شبیر کی آواز ہے. تو ناظرین، آپ کو ہمارے ایپیسوڈ کیسے لگے؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں binislam@gmail.com پر سینڈ کر سکتے ہیں. فی الحال ہمیں اور آغا کو اجازت دیں اور دعا میں یاد رکھیں. شکریہ. خدا حافظ. لبیک یا حسین.